कंवल, आज का दिन कितना मुबारक था कि हॉस्टल में बैठे बैठे ही तुम्हारे दर्शन हो गए। तुम्हारी फौज के सारे सिपाही तुम्हारे जिलों में थे, सिर्फ एक शाहिदा न थी। शायद इंजीनियर के चरणों में बैठी मुस्तकबिल के हसीन नक्शे बना रही होगी। यूनिवर्सिटी बंद हो तो बच्चा लोग यही किया करते हैं। यूं तो अशरफ बहुत कम गो और सख्त सख्त सा लगता है, मगर शाहिदा भी आखिर राजपूतनी है। प्यार और जंग दोनों में यकता, भला उससे कौन जीत सकता है। कोई 10 बजे के करीब शुजा वाले हॉस्टल में गया। वहां से तुम्हारा कमरा साफ नजर आता है। उस वक्त तुम सबीहा के साथ हॉस्टल के सामने साइकिल चलाने में लगी थीं। पता है, मैंने तुम्हें दूरबीन से देखा था। यहाँ एक लड़के के पास बड़ी नफीस दूरबीन है जो हमा वक्त किसी न किसी लड़के की आंख पर होती है। छुट्टी वाले दिन लड़कियां नहाती धोती हैं, कपड़े बदलती हैं, और यार लोग दूरबीन से ये कार्रवाई देखकर अपना दिल पिशौरी करते हैं। अंदाजा करो कितनी ताकतवर दूरबीन है। मुझे तुम्हारे कमरे में सामने वाले दरवाजे की बाईं जानिब बिजली के बटन से जरा ऊपर किसी बच्चे की तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी। स्टडी टेबल पर किताबें सजी थीं। करीब ही किसी औरत की फ्रेम लगी फोटो थी, गालिबन तुम्हारी बड़ी बहन की, और वहां फूलों का एक गुलदस्ता भी गिलास में लगा था। बाहर बालकोनी में टेबल पर इस्त्री खड़ी थी और साथ ही इस्त्री किए हुए जोड़े तरतीब से लगे थे। क्यों था ना सब कुछ। तुमसे 5वें नंबर वाले कमरे की लड़की कपड़े बदल रही थी। उस गरीब के पास गालिबन एक ही आजार बंद है, वही उसने दूसरी शलवार में डाला। इतनी सूखी लग रही थी कि कपड़ों में जरा बेहतर लगती है। मुझे तो कोई खास कशिश महसूस न हुई। जाने लोग क्यों हर औरत को नंगा देखकर खुश होते हैं। नंगा होना जरा सी नई बात जरूर है, मगर ऐसी भी नहीं कि सांस ही फूल जाए। मैंने दूरबीन दूसरी मुंतजिर आंखों के हवाले कर दी। चुनाचे बहुत से हजरात ने इस मंजर पर आहें भरी। एक लड़का बता रहा था कि उसने तुम लोगों के हॉस्टल में कोई नई दुनिया दरियाफ्त कर रखी है जहां उल्टी गंगा बहती है। कोई 2 लड़कियां हैं जिनके नाम नहीं बता रहा था। मेरा ख्याल है वही जोड़ी है जिसके मुतालिक तुमने भी बताया था। अब जरा देखो इन दोनों को। पूरा दिन बुर्का लपेटे यूं फिरती हैं जैसे बस अभी अभी हज से लौटी हूं। इससे तो बेहतर है वो किसी लड़के से ही गप लगा लिया करें। शुजा वाली विंग में तुम्हारे बहुत से नाम लेवा बसते हैं, गिटीक भी, और तुम्हारा वो स्टंटमैन भी जो पथराई हुई आंखों से हमेशा तुम्हारा ताकुब करता रहता है। खुरम ने कब वापस जाना है? वैसे पूछना फजूल ही है कि वो जाते कम और आते ज्यादा हैं। अफसरी भी क्या नेमत है। हर हफ्ते 10 दिन के सरकारी दौरे पर लाहौर आ जाते हैं, और जब दूर हों हर शाम बनामे सरकार तुम्हें ट्रंक कॉल होती है। बहरे अरब के दीबल वाले साहिल से हम सा गरीब तो सालों न लौट सके। मेरी जान, फासले सिर्फ गरीब के लिए हुआ करते हैं। दौलत तो जमीन की तनाबें खींच देती है। हम तुम्हारे करीब रहकर भी देखने को तरसते हैं, और वो साहिल दीबल पर होते हुए भी कितने करीब। मैंने खुरम को अभी तक नहीं देखा। जब कभी उसकी कार गुजरती है मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। मुझे उससे रकाबत तो होगी, मगर इसकी नोयत बहुत अजीब सी है। लफ्ज रकीब से वाबस्ता मानी शायद इस कैफियत की तर्जुमानी न कर पाए। मुझे उस शख्स से बिल्कुल नफरत नहीं होती। मैंने कई बार अकेले लेटे अपने तखय्युल के कैनवस पर उसकी तस्वीर उतारी होगी। बहुत खूबसूरत सा खाका खींचा होगा। आखिर तुम्हारी कुर्बत से आशना है, कोई हमसा आम आदमी थोड़ी ही होगा। मेरे अंदर कभी एक वहशी मर्द हुआ करता था, रवायती रकाबतों का कायल, बेमानी मोहब्बतों का परस्तार, बात बात पर मरने मारने के लिए तैयार। एक शाम मैंने उसके हाथ पांव बांधे और उसे माजी के दरिया में फेंक दिया। जब ही खुरम से मेरा रवायती झगड़ा नहीं, मुझे उससे सिर्फ ये गिला है कि वो मुझे तुम्हारी कुर्बत से महरूम कर देता है।
جب تک وہ یہاں رہتا ہے تنہائیاں سر پر بازو رکھے میرے ارد گرد بین کرتی رہتی ہیں۔ ان دنوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم میں ایسی ماں ہو جس نے ایک بیٹا تو دنیا کے رواج کے مطابق جنم دیا، اسے تم اٹھائے اٹھائے پھرتی ہو، اس کے ماتھے پر سیاہ نشان لگاتی ہو کہ وہ نظر بد سے بچا رہے، لوگوں سے اسے ملواتی ہو، گھنٹوں اسے ساتھ لیے رہتی ہو، مگر مجھے ایک ایسا بچہ بنا دیتی ہو جسے تم نے بن باپ کے پیدا کیا تھا، مجھے دنیا کے سامنے اپنا کہنے سے شرماتی ہو، اس کی موجودگی میں تم مجھے روتا دھوتا چھوڑ کر چل دیتی ہو، پھر دنیا کی نظروں سے بچ بچا کر اندھیروں میں منہ لپیٹے پل دو پل کے لیے مجھے بہلانے کے لیے آ جاتی ہو۔ خرم میرے وجود کو ناجائز بنا دیتا ہے۔ میں تم سے جتنا پیار کرتا ہوں زمانہ اس کا بدل شاید کبھی پیدا نہ کر سکے، مگر میں نے کبھی تمہیں خرم کے ساتھ ملنے سے روکا اور نہ کبھی کہا کہ اسے میری وجہ سے چھوڑ دو۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ میرا حق ہے، تم کسی اور کو پسند کرو یہ تمہارا بنیادی حق ہے۔ خرم اس قدیم دنیا کا باسی ہے جو صرف اپنا حق تسلیم کرتی ہے، جہاں دوسروں کو اپنی چھوٹی سی خواہشات پر قربان کر دینا ثواب سمجھا جاتا ہے، جہاں عورت کو ذاتی زمین کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ تو ابھی سے زمین کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ میں جنسی آزادی سے خوفزدہ نہیں، لوگوں نے اس لفظ کے ساتھ بہت سے غلط معنی وابستہ کر رکھے ہیں۔ پہلے تو وہ جنس اور پیار کو دو متضاد چیزیں سمجھتے ہیں، چنانچہ بغیر کسی باہمی پسندیدگی کے فریضہ ازدواج کے نتیجے میں بچے پیدا کرتے رہتے ہیں۔ جنسی آزادی کا نام سنتے ہی ان کے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ شاید برہنہ عورتیں ہر چوراہے پر ان کی منتظر ہوں گی، جہاں روپے پیسے دیے بغیر کام چلے گا۔ انہی بنیادوں پر لوگ جنسی آزادی کی حمایت بھی کرتے ہیں اور مخالفت بھی۔ میں ان دونوں سے متفق نہیں۔ ایسی سوچیں صرف جنسی اشتہا کی نمائندگی کرتی ہیں۔ میرے نزدیک دنیا میں کوئی ایسی آزادی ممکن نہیں جو غیر مشروط ہو، حتیٰ کہ صرف سوچنے کی آزادی کے لیے بھی ذہن و شعور کا ہونا اولین شرط ہے۔ جنسی آزادی کے لیے باہمی پسندیدگی لازمی شرط ہے اور اس کے نتائج کی ذمہ داری دوسری شرط۔ ہمارے ہاں جنس صرف نتائج سے وابستہ ہے، جبھی یہاں شدید گھٹن کا عالم ہے۔ زندگی کے سمندر کا احاطہ ممکن نہیں۔ انسان اپنے زندہ لمحات کو زیادہ سے زیادہ حسین بنانے کا خواہش مند رہتا ہے۔ وہ زندگی کا دامن رنگ و بو سے بھر دینا چاہتا ہے۔ ذرا سوچو تو، آج 1972 ہے، آج سے صرف 100 سال پہلے انہی جگہوں پر کوئی لوگ بستے ہوں گے، ان کے بھی مسائل ہوئے ہوں گے، بہت سو نے ایک دوسرے کو چاہا بھی ہوگا، ہماری طرح چھپ چھپ کر ملے بھی ہوں گے۔ آج تہے خاک ہیں، کوئی نہیں جانتا وہ کون لوگ تھے۔ میں نے اکثر یونیورسٹی کے حسین برآمدوں میں بیٹھ کر ان لوگوں کے متعلق سوچا ہے۔ یقین جانو 2072 بھی آئے گا، ٹھیک آج کے دن انہی جگہوں پر جانے کون لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے بھی مسائل ہوں گے، باہمی پیار و محبت کے تذکرے ہوں گے، اور ہم سب کو کوئی اس طرح نہ جانتا ہوگا جیسے ہم اگلوں سے واقف نہیں ہیں۔ اس وقت ہم تہے خاک ہوں گے۔ اگر انسانی زندگی کا حدود اربع صرف اتنا ہے تو تم ہی سوچو، پیار کے چند لمحات جو ہمیں میسر ہیں انہیں کیوں ضائع کریں، رسوم کا زہر پی پی کر کیوں گلتے رہیں، اندھی روایتوں کے دائرے میں کیوں مقید رہیں اور لوگوں سے کیوں ڈریں۔ میں اور تم اتنے مختصر ہونے کے باوجود اس کائنات کی سب سے قدیم شے بھی ہیں۔ ان گنت گزری صدیوں کی تہیں ہمارے اندر لگی ہیں اور آنے والی جانے کتنی صدیوں کی قوت ہمارے اندر مچل رہی ہے۔ جانے کتنے لوگ ہماری کمر میں رینگ رہے ہیں۔ ہم حیات انسانی کے اسی تسلسل کے امین ہیں۔ جبھی میں کہا کرتا ہوں ہم صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور سنو، اس ساتھ کے لیے ہم اپنے سوا کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔
میں غربت کی باد سموم میں گھرا ایک عام آدمی ہوں۔ میری یہ خواہش نہیں کہ 2072 میں بسنے والے میرا نام یاد رکھیں۔ یادیں اور نام تو بہلاوے ہوتے ہیں، میں ان کے لیے کوئی بہلاوا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ غربت و افلاس، خوف و دہشت اور محرومیوں کے بجائے میں ان تک صرف انسانی زندگی منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ یہی وہ عادی سچائی ہے جس کی میں بات کیا کرتا ہوں۔ ان نئے لوگوں کو اپنی روایات خود بنانی ہیں، پیار و محبت کی روایات، آزادی اور برابری کی روایات۔ کہہ سکتی ہو میں خوابوں کی دنیا کا مکین ہوں، میری باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، پر کبھی تم نے بھیڑ کو ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ اس وقت اگر تمہیں کوئی بتائے کہ وہ تمہارے لیے شاندار جوتی بنا رہا ہے اور تم نے یہ جوتی پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی، تم کہو گی اس آدمی کا دماغ چل گیا ہے۔ اسی طرح لوگ مجھے بھی دیوانہ کہہ دیتے ہیں۔ اگر 2072 میں چند لمحوں کے لیے مجھے دوبارہ زندگی مل جائے تو میں ان نئے لوگوں سے صرف ایک بات کہوں گا کہ 20ویں صدی انسان کے خلاف نفرتوں کی صدی تھی، جہاں مرنا بھی دشوار تھا اور زندہ رہنا بھی، اور نفرتوں کا یہ عالم تھا کہ پیار بھی چھپ چھپ کر کرنا پڑتا تھا۔ ہاں جی، آج شام تم نظر نہ آئیں۔ باہر نکلا تو سبیہ سنتوش کی جوڑی پلی پر جمی تھی۔ حسب عادت انہوں نے چھیڑا بھی، مگر میں سر جھکائے گزر گیا۔ تم ان کے ساتھ نہ تھیں، ان سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ انہوں نے سوچا ہوگا میں بیمار ہوں یا پھر ان سے ناراض، جبھی انہوں نے تم سے شکایت لگائی ہے۔ پگلی دنیا اپنے درد کو کیا جانے۔ شام 8:30 کے قریب تمہیں فون بھی کیا، تم نہ تھیں، کوئی لڑکی فون پر تھی۔ کافی دیر گپ لگاتی رہی، پوچھتی رہی کون ہو، کیا کرتے ہو، کیا شکل ہے، تمہارے ہاتھوں کی انگلیاں کیسی ہیں، قد کتنا ہے، رنگ کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس سے پوچھا تم یہ سب کیوں جاننا چاہتی ہو؟ کہنے لگی فون پر تمہاری آواز بڑی پیاری لگتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے اگر میری شکل دیکھ لی تو پھر روتی پھرے گی۔ جب میں فون بند کرنے لگا تو اس نے کہا اگر تم بہت مصروف نہیں ہو تو چند منٹ اور بات کر لیتے ہیں، اور اپنا رنگ ناک نقشہ بتانے لگ پڑی کہ وہ بہت ہی بدصورت ہے، اس کی شکل حبشیوں جیسی ہے، بہت نالائق ہے، اور اس قسم کے دوسرے مذاق کرتی رہی۔ میں نے بمشکل اس سے جان چھڑائی۔ فون پر لڑکیاں اتنا تنگ کرتی ہیں، خدا ہی بچائے۔ کئی دفعہ تو گھروں سے یہاں لڑکوں کے ہاسٹل میں ٹیلی فون کرتی ہیں، جو بھی ان کے ہاتھ لگ جائے اسی کا دماغ چاٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ لڑکے بھی یہی حرکت کرتے ہوں گے، جبھی ہمارے ہاسٹلوں کے ٹیلی فون ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ عام زندگی پر پہرے ہیں، عورت اور مرد اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے، معاشرتی بندنوں کی زنجیریں ہیں، ناروا پابندیاں ہیں، اخلاقی ضوابط ہیں، غیر انسانی بندشیں ہیں۔ بیچارے لوگ کہاں جائیں، کیا کریں؟ بس فون پر ہی گپ شپ لگا کر ایمان تازہ کرتے ہیں، اور جنہیں فون کی عیاشی میسر نہیں وہ اپنے ذہن کے پردوں پر بلیو پرنٹ چلاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے خیالات کی دنیا بساتے ہیں، اور اپنی اپنی پسند کے مردوں اور عورتوں کو اپنے پہلو کی زینت بناتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ان سے مکالمے ادا کراتے ہیں، اور یوں فطری خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اپنی سوسائٹی ان باتوں پر شرمندہ ہو جاتی ہے جن پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان باتوں پر قطعاً شرمندہ نہیں ہوتی جن پر اسے شرمندہ ہونا چاہیے۔ مثلاً عورت اور مرد کا ملاپ فطری حقیقت ہے، اس حقیقت سے شرمانا ایک غیر فطری رویہ ہے، لیکن رشوت، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی اور دولت کے انبار بغیر شرمائے اکٹھے کیے جاتے ہیں، ان برائیوں پر کوئی شرمندہ نہیں ہوتا۔ میں مانتا ہوں انسان کو اپنی پیدائش پر کوئی اختیار نہیں، وہ کسی معاشرے، کسی مذہب، کسی طبقے اور کسی بھی فرد کے ہاں جنم لینے پر مجبور ہے، وہ اپنی مرضی یا خواہش کے بغیر جنم لیتا ہے۔ ہم تم اسی طرح مختلف لوگوں کے ہاں پیدا ہوئے،
لیکن انسان کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے ماحول، اس کی اخلاقیات اور اس کی بندشوں کو قبول کرے یا پھر انہیں رد کر دے۔ یہ ضروری نہیں کہ میں وہی کچھ کروں جو میرا معاشرہ کہتا ہے یا کرتا ہے، میں اسے ہی حقیقت سمجھوں جسے لوگ حقیقت سمجھتے ہیں۔ میں بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لوں کیونکہ یہی میرے ماحول کا دستور ہے۔ میں زندگی کی ہر حقیقت کو پرکھنا چاہتا ہوں۔ میں ان رسوم روایات کو جاننا چاہتا ہوں، ان کے مطالب معنی سمجھنا چاہتا ہوں اور پھر انہیں قبول کروں یا رد کر دوں، یہ میرا اختیار ہے، یہی میری آزادی ہے۔ میں اندھے عقیدوں کا قائل ہو کر یہ آزادی کھونا نہیں چاہتا۔ جو لوگ حادثہ پیدائش کی بنا پر ہندو یا مسلمان ہوتے ہیں وہ دراصل بڑے قابل رحم ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر ہندو کے ہاں جنم لیں تو راشٹریہ سیوک سنگھی اور بدقسمتی سے واگا کی اس جانب ہوں تو جماعت اسلامی والے کہلاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ مسلمان کیوں ہیں اور نہیں سوچتے کہ وہ ہندو کس لیے ہیں۔ اگر حادثہ پیدائش کا اتفاق اس سے الٹ ہوتا تو واجپئی آج مولانا طفیل محمد ہوتا اور مولانا اتنے ہی کٹر ہندو، اور دونوں اسی شد و مد سے خدمت دین میں مصروف ہوتے، یہ سوچے بغیر کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ جو لوگ بندشوں کو صداقت جان کر ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، وہ غیر فطری طریقوں سے فطرت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اندھی روایات کی تنگ قبروں میں اتارنے کو خدائی خدمت سمجھتے ہیں۔ ایسے آدمی اندھیرے میں جو کچھ کرتے ہیں روشنی میں اس پر تبرہ بیچتے ہیں۔ ان کی ذات کے کئی روپ ہوتے ہیں اور ہر روپ دوسرے کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ اپنی آدھی زندگی خود کو فریب دینے میں ضائع کر دیتے ہیں اور بقایا آدھی زندگی اس فریب کو صحیح ثابت کرنے کی صحیح ناکام میں۔ خود فریبی کے سمندر میں ڈوبے اس قبیلے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہونے کے بجائے اپنے قدموں پر چل کر دوزخ میں جانا پسند کروں گا۔ اس سماج میں اگر صداقتوں کو محسوس کرنا چاہو تو کسانوں کی کسی بستی میں چلی جاؤ، تمہیں یقین آ جائے گا کہ ان کا اندر اور باہر ایک ہے۔ ان کے عقیدے کتنے سادہ ہیں اور زندگی کے لیے ان کی اپروچ زندگی سے کس قدر قریب ہے۔ ان کا پیار کتنا براہ راست ہے اور وہاں مرد اور عورت کا رشتہ فطرت کے کتنا قریب ہے۔ ہاں، یاد آیا، تم نے فلاسفی آف ایجوکیشن پر نوٹس مانگے تھے۔ میں نے اپنے شعبہ فلسفہ کے اساتذہ کو ٹٹولا ہے، وہ سب بھی اپنی مانند اس معاملے میں کورے، کنوارے اور معصوم ہیں۔ ہمارے یہاں یہ انتہائی اہم مضمون سرے سے پڑھایا ہی نہیں جاتا، ہے نا حیرت کی بات؟ لیکن ہم فلسفی ہیں اور ہمارے اساتذہ ٹھہرے ہمارے بھی استاد، وہ ہمیں فلسفہ کے سوا ہر شے پڑھاتے ہیں اور ہم پڑھنے کے سوا سب کام کرتے ہیں۔ لہٰذا انتہائی سکون اور کمال ہم آہنگی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور جانے کب تک چلتا رہے گا۔ تاہم تم گھبراؤ نہیں، مجھے اس مضمون پر چند کتابیں میسر آ گئی ہیں، تمہیں بھیج دوں گا، کام چلا لینا۔ لکھتے لکھتے ہاتھ بھی تھک گیا ہے، اب اجازت دو۔ پیار پیار پیار، بہت سا پیار۔